A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to our today's session. We are going to start our first play included in our syllabus. अजीज़ तलबा, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 4 प्ले 1 एक्ट प्लेज शामिल हैं, जिनमें से पहला प्ले द बियर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बेटे, जैसे कि मैंने पहले भी वजाहत की है कि इस किताब को समझने के लिए, मज़ीद इसमें निखार लाने के लिए यूट्यूब से ही कुछ उर्दू में लेसन्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर सेव कर दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब का चैनल खोलें, वहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और इस सवाल को डिस्कस करने से पहले, समझने से पहले वो उर्दू के लेक्चर जो हैं दोनों द बियर के, उनमें से गुज़रें, उनको 2-2 बार, एक बार जो है वो पढ़ें, फिर इस सवाल को पढ़ें, तो फिर आप जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ जाएंगे कि आपको इम्तहान में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेटे, जो आज हमारे ज़ेर मुताला प्ले है, ये रशिया के हमारे एक राइटर हैं, एंटन चेखोव, जो नावल निगार हैं, मुख्तसर कहानी नवीस है, अफसाना नगार जिसे आप कहते हैं, और हकीकत नगारी या ट्रूथफुल डिपिक्शन ऑफ लाइफ के सिलसिले में रियलिस्ट के तौर पर मरूफ है। ये प्ले जो है 1 एक्ट प्ले, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में भी ये 1 एक्ट प्ले से वाकिफ़ है। ये ऐसे ड्रामे होते हैं जो एक ही मंज़र में पूरा कहानी जो है वो आपकी नज़रों के सामने रख देते हैं। पूरा सीन जो है एक एक्शन से भरपूर जो है वो एक पूरा मंज़र जो है वो आपके सामने, बाज़ औक़ात पूरी लाइफ जो है वो एक ही मंज़र में पेश कर दी जाती है। यहाँ जो है वो 2 किरदारों को जो है वो पेश किया गया है। 2 मरकज़ी किरदार हैं जिनकी आपस की गुफ्तगू जो है वो डायलॉग की शक्ल में हमारे सामने रखी गई है, और दोनों जो हैं वो जदीद दौर के जो है वो नुमाइंदा हैं। इसके हम इंट्रोडक्शन में इसे जो है वो इसको मुताला करेंगे। प्लीज़ आइए आज के तनकीदी सवाल की तरफ चलते हैं। Dear students, before going on to start our first critical question of today, it is essential to know what we are going to prepare in this play. बेटे, यहाँ 3 सवालात होंगे जो हमें इम्तहानी नुक्ता नज़र से तैयार करना है इस प्ले में। पहला ये एक तनकीदी सवाल है जो तमाम सवालों को, इस पर 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के तनकीदी सवाल पूछे जाते हैं, उन सब को ये एक ही सवाल जो है वो हमारा कवर करेगा। दूसरे, हमें इसके अंदर 2 करैक्टर हैं, दोनों को जो है वो अलग से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद वो हम इंशाल्लाह इनके करैक्टर्स जो हैं, मेन मरकज़ी किरदार पॉपुआ का और सेमरनोव का, दोनों किरदार जो है वो हम इस सवाल के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला सवाल इसका देखते हैं। अमूमन सवाल पूछने का अंदाज़ ये होता है इम्तहान में बेटे कि ये कहा जाता है डिस्कस द प्ले द बियर एज ए फार्सिकल कॉमेडी या एज ए कॉमेडी ऑफ एरर्स, या डिस्कस चेखोव एज ए ह्यूमरिस्ट, या अकेला कभी कभी यूँ भी पूछ लेते हैं डिस्कस द प्ले एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, जदीद ज़िंदगी पर तनकीद के तौर पर इस ड्रामे को डिस्कस कीजिए। तो आइए आज के तनकीदी सवाल का आगाज़ बाकायदा करते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस फार्सिकल कॉमेडी इज़ रिटन बाई एंटन चेखोव, ए प्रोमिनेंट रशियन रियलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट। ये इसकी 3-4 जहतें हैं जी। एक नुमाया रूस के हकीकत नगार कहानी नवीस है, और ड्रामा नगार भी हैं, नावल नगार भी हैं। इनके 2-3 नावल जो थे वो बड़े मरूफ हुए थे,
اور کہانی نویس بھی یہ بہت زبردست ہیں، مختصر کہانیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو فارسیکل بیٹے کہتے ہیں مذاق خیز کو، فارسیکل اس مذاق خیز قسم کی کامیڈی جو ہے، یہ جو پلے ہے دا بیئر جس کا نام ہے، یہ اینٹن چیخوف نے لکھا ہے جو روس کا ایک لکھاری ہے۔ ہی از کالڈ دا ریپریزنٹیو آرٹسٹ آف دا نیو ایج، اس نئے زمانے کا یعنی 20ویں صدی کا، پچھلے جو صدی تھی ہماری، اب تو ہم 21ویں میں بھاگ رہے ہیں، 20ویں صدی کا اسے ایک نمائندہ جو ہے وہ لکھنے والا کہا جاتا ہے۔ این آرٹسٹ آف دا فرسٹ رینک، اول درجے کا ایک لکھاری، زبردست قسم کا۔ اینڈ یونیک آرٹسٹ آف لائف انڈیڈ، اور زندگی کا ایک بے مثل قسم کا فنکار۔ ایز اے ہیومرسٹ، ایک مزاح نگار کے طور پر، ہی ایمز ایٹ پرووکنگ ہیومر آؤٹ آف کامک سچویشنز، تو وہ مزاح پیدا کرتا ہے مزاحیہ صورتحال میں سے، ود دا ہیلپ آف کامک کریکٹرز اینڈ پتھی سینٹینسز، کامک کرداروں کے ذریعے سے، مزاحیہ کرداروں کے ذریعے سے، اور بڑے ہی برجستہ جملوں کی مدد سے، پتھی۔ دا بیئر از اے فارسیکل کامیڈی، یہ جو پلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک مذاق خیز قسم کی، لوڈیکورس جسے کہتے ہیں، لوڈیکورس قسم کی کامیڈی ہے۔ اٹس ہیومر لائز ان کریکٹر کنٹراسٹ، کنفلکٹس اینڈ فنی سچویشنز، یہ جملہ بڑا اہم ہے، یہ اس کی پوری تہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کا جو مزاح ہے اس کامیڈی کا، چونکہ کامیڈی آپ کو پتہ ہے مزاحیہ کرداروں کو پیش کرنے کا نام ہے، ٹریجڈی جو ہے وہ جس میں المناک کردار پیش کیے جاتے ہیں، دو طرح کے ڈرامے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک کامیڈی اور ایک ٹریجڈی۔ ٹریجڈی میں لکھنے والا جو ہے، ٹریجڈی میں وہ زندگی کی کسی المناک صورتحال کو پیش کرتا ہے، جبکہ یہ جو کامیڈی ہوتی ہے اس میں جو لکھنے والا ہے وہ زندگی کے تنقید تو وہ کرتا ہے لیکن مزاح کی صورت میں اور ہلکے پھلکے انداز میں اپنا پیغام لکھنے والے جو پڑھنے والے قاری ہیں ان تک پہنچاتا ہے۔ تو اس ڈرامے کا جو ہیومر ہے، مزاح ہے، لائز ان، وہ چھپا ہوا ہے کرداروں کے موازنے میں، کریکٹر کنٹراسٹ، کنفلکٹس، ان کے درمیان جو تضادات پائے جاتے ہیں، اینڈ فنی سچویشنز، اور ڈرامے کے دوران رونما ہونے والی جو مزاحیہ صورتحال ہے اس سے۔ Here the central idea revolves around the ridiculous behavior of its central characters of Papua and Smirnov۔ بیٹے یہاں دو مرکزی کردار ہیں، پاپوا ایک خاتون ہے بیوہ، اور سمرنوو ایک ریٹائرڈ فوجی ہے۔ ان دونوں کے کرداروں کے جو ریڈیکولس مذاق خیز ان کا رویہ ہے اس کے گرد جو ہے یہ ساری کہانی جو ہے وہ تانا بانا اس کا کہانی کا بنا گیا ہے۔ پاپوا از اے ینگ بیوٹیفل وڈو، پاپوا ایک نوجوان بیوہ ہے۔ ہر ہسبینڈ ہیز ریسنٹلی ڈائیڈ لیونگ بیہائنڈ اے ریزنیبل اماؤنٹ آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی بٹ شی از ناٹ سیٹسفائیڈ ود ہر لائف۔ اس کا شوہر حال ہی میں فوت ہوا ہے اور اپنے پیچھے اچھی خاصی دولت اور جائیداد چھوڑ گیا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ however she pretends to be a pious and modest widow، لیکن وہ ایک بڑی ہی پاک دامن اور پاک باز قسم کی بیوہ بننے کی کوشش کرتی ہے، بناوٹ کرتی ہے، پریٹینڈس، بہانہ کرتی ہے کہ جیسے بڑی پاک دامن ہے، اینڈ ڈکلیئرز ٹو ریمین سنگل دا ریسٹ آف آر لائف، اور اعلان کر دیتی ہے کہ میں نے اب باقی زندگی جو ہے، میرے شوہر سے مجھے بڑی محبت تھی تو اب میں نے باقی زندگی اکیلے رہنا ہے، تو اس کی یادوں کو سینے سے لگا کے۔ شی ہیز کٹ ہر سیلف اوے فرام سوشل لائف، اپنے آپ کو سماجی زندگی سے دور کر لیتی ہے، گھر میں قید ہو جاتی ہے، اینڈ ڈز ناٹ لائک ٹو سی اینی باڈی، اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، یہ بس محض دکھاوا کر رہی ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے۔ ہر سرونٹ لوکا ٹرائز ٹو کنونس ہر ٹو ٹیک پارٹ ان سوشل لائف، یہ ایک اس کا نوکر ہے، ایک بڑا یہ بھی مزاحیہ سا نوکر ہے لوکا، یہ اس کو سماجی زندگی میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ شی ریجیکٹس ہز ایڈوائس ٹو گو آؤٹ سائڈ ہر ہاؤس، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ نہیں نہیں، میں نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہاں میرے شوہر کی یادیں دفن ہیں تو میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ ہی اب زندہ رہوں گی۔ یاد رکھیے کہ یہ اس کا سارا بناوٹی اور فریبی قسم کا
خول ہے جو اس نے اوپر چڑھایا ہوا ہے. اندر سے جو ہے نا یہ بڑی خوش ہے کہ چلو شوہر سے جان چھوٹ گئی ہے. Meanwhile, a rich landlord named Simirnov comes there and demands to see her. اسی دوران ایک امیر زمیندار جو ہے جس کا نام سمرنوو ہے ان کے گھر میں آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ وہ پوپوا سے ملنا چاہتا ہے. He has come to ask for the debt her husband had taken a few years ago. اصل میں وہ ایک قرض کی رقم واپس لینے آیا ہے جو اس کے مرحوم شوہر نے کچھ سال پہلے سمرنوو سے قرض لی تھی. She tells him that she cannot pay the debt because her steward has gone somewhere. وہ سمرنوو کو آ کر بتاتی ہے کہ ابھی وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا جو منشی ہے نا اسٹیورڈ وہ کہیں حساب کتاب رکھنے والا جو شخص ہے وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے. She will arrange the money the day after tomorrow. تاہم وہ پیسے کا بندوبست کر دے گی اگلی صبح. Simirnov insists to get his money then and there. لیکن وہ بڑا ہٹ درم ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنے پیسے لے کر جانے ہیں ابھی موقع پر. He yelled at her in a rude manner. بڑے بدتمیز لب و لہجے میں وہ اس پر چیختا چلاتا ہے. Popova is also flared up. وہ بھی غصے میں آ جاتی ہے. Both pass absurd remarks about each other. دونوں ایک دوسرے بارے میں بڑے واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں. The servants are horrified at this intense situation. اس خطرناک صورتحال میں ملازم جو وہ گھبرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہماری مالکن جو ہے وہ لڑ پڑی ہے ایک اجنبی سے. Suddenly Popova challenges Simirnov to fight a duel. یکدم پوپوا جو ہے نا وہ سمرنوو کو چیلنج کر دیتی ہے کہ آؤ نا ہم اپنے اس کیس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. ڈویل لڑتے ہیں پسٹل سے. She herself brings pistols. وہ گھر سے جاتی ہے پسٹل لے آتی ہے. In a funny way, بڑے ہی مزاحیہ انداز میں سمرنوو teaches her how to shoot. تو کہتا ہے تم تو ایک عورت ہو تمہیں تو یہ پسٹل چلانا نہیں آتا ہے تو آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں. When both of them come closer, جب دونوں قریب آتے ہیں, Simirnov bows down and confesses his deep love for her dramatically. تو بڑے ڈرامائی انداز میں وہ فوراً جو ہے وہ اپنی اس کے لیے گہری محبت کا اظہار کرتا ہے, جھک جاتا ہے اس کے سامنے. Popova readily accepts his hand. اور وہ بھی کم وقت وہ جو پاک دامن بیوہ بنی ہوئی تھی فٹافٹ اس کو قبول کر لیتی ہے. The horrified servants are startled to see them embracing and kissing each other in the end. اور کہانی کے اختتام پر جو کہ جلد ہی انجام پذیر ہو جاتی ہے, دونوں ڈرے ہوئے بیچارے جو ملازم ہیں نا بڑے حیران ہوتے ہیں یکدم ان کو دیکھ کر کہ آپس میں وہ گلے مل رہے ہیں اور کسنگ کر رہے ہیں. اصل میں یہ سارا جو پہلا جھگڑا تھا نا ان کا وہ دیکھتے ہی ایک دوسرے کی جو ہے وہ متاثر ہو گئے تھے ایک دوسرے سے, اور بس یہ سارا دکھاوا تھا پسٹلز کا نکالنا اور یہ قریب آنے کا ایک بہانہ تھا. تو بس یہ اس سے جو ہے وہ مصنف نے کچھ چیزیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیسے بناوٹی کردار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کی باقی کنکلوژن میں ہمیں باقی باتوں کا پتہ چلے گا. عزیز طلبہ, اب اس کے جو تنقیدی سوالات ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یہ درمیان میں پتہ ہے آپ کو انتہائی مختصر اس کی پلے کی کہانی یہ سمری رکھی گئی ہے کہ واقعات کیا ہیں, اور اب ہم کنکلوژن میں ان تنقیدی سوالات کو کور کریں گے جو کہ عموماً امتحان میں اس پلے کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں. کنکلوژن. اینٹن چیخوف exposes the hollowness and fickleness of the so-called modern women. اس فارسیکل کامیڈی کے اندر اینٹن چیخوف نے ظاہر کیا ہے, دکھایا ہے ہالونیس کھوکھلاپن اور فکلنیس کمزوری, یہ نام نہاد جدید زمانے کی ماڈرن عورتوں کی کہ یہ کس طرح سے کھوکھلے کردار کی عورتیں ہوتی ہیں. Both the major characters are headstrong, obstinate and obdurate. دونوں جو مرکزی کردار ہیں, میجر مرکزی مطلب پوپوا
اور سمرنوف دونوں جو ہیں بڑے ہی ہٹ درم ہیں. ہیڈ سٹرونگ ضدی، آبسٹینیٹ اس کے معنی بھی ضدی کے، اینڈ ابڈیوریٹ یہ بھی ضدی ہٹ درم، تینوں کے تقریباً ایک معنی ہے بیٹے. ہٹ درم ضدی، بد دماغ جسے آپ بولتے ہیں. سمرنوف از مور وگرس، وہ زیادہ پرجوش ہے، اینڈ فورسفل طاقتور ہے، دین پاپوا ان ٹاک اینڈ ایکشن اپنی گفتگو اور اپنے کام میں. پاپوا کے مقابلے میں ظاہر ہے مردانہ طاقت بھی ہے ساتھ. ہز وے آف ٹاکنگ، ہز میمیکری اینڈ ہز پوائنٹڈ ریمارکس آل ایکسائٹ لافٹر. اس کا باتیں کرنے کا انداز، اس کا وہ نقل اتارنا اس کی بار بار پاپوا کی میمیکری، وہ اس کی نقل اتارتا ہے اپنی باتوں میں. اور اس کے جو ہے وہ نکیلے چبھتے ہوئے جو باتیں ہیں پوائنٹڈ ریمارکس، ان سب سے کہہ جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں، بندہ ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہی ایکیوزز پاپوا ان اے بٹر لینگویج، وہ بڑے ہی تلخ لہجے میں پاپوا پر الزام لگاتا ہے. یو مے ہیو بریڈ اے لائف بٹ یو ہیو ناٹ فار گاٹن ٹو پاؤڈر یور فیس. یہ جملہ پلے کے اندر سے ہے اور بڑا زبردست ایکسپریشن ہے. وہ بڑے ہی تلخ لہجے میں اس پر پاپوا پر الزام لگاتا ہے کہ دیکھو خاتون، چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے آپ کو زندہ درگور کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم چہرے پر میک اپ کرنا نہیں بھولی ہو. تم جب مجھ سے ملنے آئی ہو تو پوری طرح لیپی پوتی کر کے آئی ہو، پاؤڈر وغیرہ لگا کے. ہی اگین ریمارکس، وہ پھر کہتا ہے اس کو چھیڑنے کے لیے، آئی ہیو سین مور ویمن ان مائی لائف دین یو ہیو سین اسپیروز. دیکھو خاتون، بات یہ ہے کہ میں ایک تجربہ کار فوجی ہوں، ریٹائرڈ، اور اپنی زندگی میں نے اتنی عورتوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی تم پہلی عورت نہیں ہو جتنی تم نے زندگی میں کبھی چڑیاں نہیں دیکھی ہوں گی. تو یہ ذرا مزاحیہ سا ہے اسے ستانے کے لیے کہ تم جیسی عورت نے کبھی اتنی چڑیاں نہیں دیکھی ہوں گی جتنی میں نے زندگی میں عورتوں سے میرے تعلقات رہے ہیں. پاپواز ریمارکس آر آلسو امیوزنگ، پاپوا کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. شی کالز ہیم اے بیئر مانسٹر اینڈ بوربون، وہ اسے کہتی ہے تم تو ایک ریچھ ہو، بدو ہو. بوربون بھی بلا کو کہتے بدو بلا، تم تو ریچھ جیسے نظر آ رہے ہو ایسے. تو دونوں کا لب و لہجہ جو ہے وہ خاصا مزاح کا خیز، مذاق اڑانے والا ہے. And then the title of the play is also farcical. تب اس کا جو عنوان ہے اس ڈرامے کا، دا بیئر، وہ بھی بےحد مزاح کا خیز ہے، اینٹیتھیٹیکل ہے راتر. اے مین ہو واز لائک اے بیئر اے فیو مومنٹس اگو، ایک ایسا شخص جو چاند لمحے پہلے ایک ریچھ کی مانند ہے، بہت برا ہے، خوفناک ہے، ڈراؤنا ہے. بیکمز اے بلو آئیڈ بوائے ان سمپلی اے شارٹ اسپین آف ٹائم، یکدم جو ہے وہ محبوب نظر بن جاتا ہے تھوڑے سے وقت میں. دا ٹائٹل پوائنٹس ٹو دا ہالونیس آف سوسائٹی ایٹ دیٹ ٹائم، اس زمانے کے معاشرے کے کھوکھلے پن کو یہ عنوان جو ہے پلے کا وہ پیش کرتا ہے. دا اسٹوری ایکسپوزز دا ہائپوکرائٹ بیہیویئر اینڈ فکلنیس آف دا ماڈرن ویمن. یہ کہانی جو ہے یہ منافقانہ رویہ جو ہے اور کردار کی کمزوری جو ہے بہت جدید زمانے کی عورتوں کی، اسے یہ کہانی اس ڈرامے کی وہ کھول کر بیان کرتی ہے. دا اینڈنگ آف دا پلے از فریولسلی ریڈیکولس، بے حد زیادہ مزاح کا خیز ہے اس کا جو انجام ہے. بالکل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، دنگا فساد ہوگا، گولی چلے گی تو یکدم، لیکن وہاں وہ شادی پر راضی ہو جاتے ہیں. دا پریٹینشیس وڈو فائنڈز اے پرفیکٹ میچ ان دا ینگ لینڈ لارڈ، وہ جو بہانہ باز، بناوٹی، دکھاوے والی، دھوکے باز بیوہ ہے، وہ اسے ایک بالکل مناسب اپنے لیے محبوب مل جاتا ہے اس نوجوان زمیندار کی شکل میں. ایز ہی مائٹ پرومز اے سیکیور فیوچر فار ہر، اور یہاں بھی اس نے دیکھیں ایک بات کا دھیان رکھا ہے کہ یہ ایک بڑا زمیندار ہے تو میرے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضمانت بن جائے گا. دا اینڈنگ سیمز ٹو بی رائٹ، یہ اس کا انجام جو ہے کہانی کا وہ ہمیں بالکل ٹھیک نظر آتا ہے. ایز اٹ کنفرمز ٹو دا تھیم آف دا پلے، کیونکہ یہ اس کہانی کے مرکزی خیال سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. کنفرمز ٹو ایڈیومیٹک ہے، مطابقت رکھنا. دا رائٹر پوکس فن ایٹ دا پریٹینشنز آف دا ماڈرن ایج، لگتا ہے کہ مصنف جو ہے جیسے جدید زمانے کے کھوکھلے پن پر جو ہے وہ
طنز کر رہا ہو. پوک فن ایٹ ایڈیم ہے مذاق اڑا رہا ہے جیسے جدید زمانے کے کھوکھلے پن کا بناوٹی انداز کا. Dear students, it is our first part of our 3 questions. We will discuss the next 2 questions inshallah very soon. 2 characters remaining in this play: the character sketch of Papua and the character sketch of Simarnov. All other questions have been covered in this very critical question just gone through by us. Thank you very much for participating in today's discussion. See you soon, inshallah, in the next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye.